बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे हमेशा की तरह आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमेशा हमारी ये काविश होती है कि असर हाज़िर के जो मौज़ूआत हैं उन पे जो शख्सियात रेलेवेंट हैं उन्हें लेकर हम आपके साथ बात करें, आपके सामने गुफ्तगू रखें और आपको भी प्रोग्राम में शामिल करें। आज का मौजू मैं जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपसे गुजारिश की थी कि साल 2022 एक टर्बुलेंस का साल, बहुत सी तब्दीलियों का साल, उस हवाले से पहला प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में पेश किया था और साथ कश्मीर के हवाले से हमने बात की थी। उस प्रोग्राम में साबिक सदर वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब ख़ान, साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने बात की थी। आज का मौजू उसी तरीके से साल 2022 का जायज़ा, उसका दूसरा हिस्सा हम पेश करेंगे और उसके साथ हल्फ हुआ है ज़िला कौंसिल के मेंबरान का और इसी तरीके से जो हमारे कौंसलर साहिबान जो मुंतखब हुए हैं उनका हल्फ लिया गया है, इस पे थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने G20 ममालिक की मेज़बानी करनी है इस साल और हिंदुस्तान ने इंदिया दिया है कि इसके मुख्तलिफ जो सेशंस होंगे उनमें से एक सेशन मकबूजा जम्मू कश्मीर इल्लीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के दारुल खुलाफे श्रीनगर के अंदर किया जाएगा, मेज़बानी करेगा श्रीनगर। इस पे भी हम बात करेंगे। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के हम साल 2022 का भी साथ साथ जायज़ा ले रहे हैं तो अदल इंसाफ की अंसार साहब अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट जो है उसमें 2 साल तक जो है वो 8 जजेस की खाली असामियों पर जो अदम तैनाती के बाद शदीद बुरान का शिकार रही, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बुरान था कि जो 2022 इसे अगर अदलिया का साल दें तो बेजा ना होगा। आज़ाद कश्मीर में हज़ारों मुकदमात थे जो अदालतों में जो है उनका उजम आए रोज़ बढ़ रहा था, लोग ख्वार हो रहे थे, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था। बेशुमार जो आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी थी वो जो है वो चल रही थी, स्टे आर्डर पे चल रही थी। कोई जो है वो एक समझें कि कानून जो है वो सख्त होकर रह गया था। आज़ाद कश्मीर के अबूरी एक्ट 1974 में मरवजा आइनी और कानूनी प्रोसेस की तकमील के बाद 8 जनवरी को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने एक पुरवकार तकरीब में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के 6 नो तैनात जजेस, जिसमें जस्टिस सरदार मोहम्मद एजाज खान, जस्टिस सैयद शाहिद बहार, जस्टिस खालिद रशीद चौधरी, जस्टिस मोहम्मद हबीब ज़िया, जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन और जस्टिस मियाँ आरफ हुसैन से इनके ओहदों का हल्फ लिया, जिस पर अदालत आलिया में जारी जो बुरान है वो बिलाखर ख़त्म हुआ। तो ये एक बड़ा था। तो इस फिर अदलिया के फ़ैसलों पे अगर हम देखें तो डुडियाल आज़ाद कश्मीर में जो है वो 12 साला मासूमा कमल मतलूब के सज़ाती के बाद इसके कत्ल जो है वो डडियाल के रिहायशी वकार अल्ताफ़ एडवोकेट जो हैं एक उनके घर जो है वो जाली पुलिस वर्दियों में मलबूस 2 किराए के कातलों ने फायरिंग करके जो है उन्हें हिला कर दिया था। इन जो 2 सानियात हैं इनमें जो है वो पुलिस ने जो है एक तो अदालत से सज़ा हुई 12 साला जो मासूम कमल मतलूब है, इसमें जो डडियाल के रिहायशी हैं और मीरपुर के जो रिहायशी हैं आज़ाद कश्मीर बार में मुजाहरे किए गए और इन मुजाहरों में जो सदर बार जो हैं राजा इम्तियाज़ हुसैन एडवोकेट उन्होंने आरफ चौधरी साहब ने और दिगर जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा लोग हैं उन्होंने इस पे खासा और जिस पे वज़ीर आज़म वक्त जो हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ख़ान, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस राजा सईद अकरम ख़ान साहब, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट सदाकत हुसैन साहब और दीगर वज़रा भी
جو ہے جب عوام نے اس ایشو کو اٹھایا تو ان کے گھر بھی گئے اور فوری طور پہ جو ہے سپیڈی ٹرائل کے ذریعے ان مجرمان کو بھی سزا دی گئی، اور میرپور پولیس جو ہے انہوں نے بھی جو ایک وقار الطاف ایڈوکیٹ کا قتل ہوا اسے جو ہے وہ انصاری صاحب منطقی انجام تک پہنچایا، ملزم گرفتار ہوئے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا سکینڈل تھا، بے نامہ سکینڈل، اس میں جو نامزد ملزمان تھے انہیں بھی سزائیں ہوئیں، ان کے جو اثاثے تھے وہ ضبط ہوئے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو جو آزاد کشمیر میں غیر قانونی طور پر جو ہے 54 سٹون کرش مشینز جو ہیں ان پہ ایک عرصے سے گزشتہ 16 سال سے لوگ جو ہیں وہ واویلا کر رہے تھے، تو اس واویلے کے جو ہے وہ وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، حکومتی ادارے اور حکومت جو اور ہے یہ اس پہ کرش مشینیں جو ہیں جہاں تک ہم نے راجہ حبیب اللہ خان صاحب دیکھا جی کہ یہ ماحولیاتی آلودگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کا سبب تھیں، جس کی وجہ سے دور رس خوفناک قسم کے بھیانک قسم کے نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ جی تو انصار صاحب اس پہ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے وہ تمام کریش مشینز جو ہیں وہ بند کروائی ہیں عوامی احتجاج پر، اور محکمہ ماحولیات اور دیگر جو کنسرننگ رپورٹس تھیں ڈپارٹمنٹس کی۔ پھر یہاں میرپور شہر میں انصار صاحب ایک بڑا تھا کہ یہاں پہ جو دودھ مل رہا ہے وہ کیمیکل ملا دودھ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت اور جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، لوگوں کے پیسے بلا وجہ دودھ کے نام پہ جو ہے وہ زہر بیچا جا رہا ہے، جس پہ سپریم کورٹ کے حکم پہ جو ہے وہ یہاں کئی لوگوں کو جرمانے ہوئے، 5 لاکھ روپیہ عدالت نے جرمانہ رکھا ہے جو شہریوں کو جو ہے وہ ملاوٹ والا دودھ دے گا، تو اس سے کوئی تھوڑی جو ہے وہ بہتری آئی ہے۔ تو یہ انصار صاحب عدالت کے حوالے سے اور بھی چھوٹی موٹی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو مین چیزیں تھیں وہ اس کا جو ہے وہ ہم نے جائزہ لیا۔ تو اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اس میں اس سال میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جنرل کونسل میں اپنا پہلا اور تاریخی خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے ان کے اس خطاب سے بہتر ہوا۔ انہوں نے مشروط طور پہ مذاکرات پہ آمادگی کا بھی اظہار کیا کہ پہلے جو 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے غلط اقدام اٹھایا ہے، قانون گردی کی ہے وہاں پہ، اس سے پہلے وہ اپنے سٹیپس واپس لے، پھر جو ہیں تب بھی بھارت سے جو ہے وہ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، اور اگر یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل ہوتا ہے تو اس سے انصار صاحب جو ایک عام شہری ہے یا 1.5 ارب لوگ ہیں اس خطہ میں، ان کی جو اسلحے کے طور پہ بارود پہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے پہ جو ہے یہ خرچ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح انصار صاحب مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جو ہے G20 اجلاس کے امکان سے متعلق خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ تقریب منعقد ہوئی تو رکن ممالک بالخصوص یورپی یونین کی جمہوری ساکھ جو ہے وہ اسے بری طرح نقصان پہنچے گا۔ تو یہ رواں سال جو ہے وہ بھارت کے جو ایک سینئر عہدیدار ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ رواں سال سری نگر جو ہے وہ G20 اجلاس میں جو ہے اجلاسوں میں سے ایک اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ اس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، دنیا بھر میں جو بسنے والے ممالک ہیں ان میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ ان میں 19 ممالک دیگر ہیں اور اس میں یورپی یونین بھی شامل ہے۔ تو اس پہ انصاری صاحب پھر دوسرا اگر اس میں کشمیر ایشو کے حوالے سے جو ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے وہ میں انصاری صاحب اپنے سننے والوں کے سامنے لانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کشمیر جو ہے بنیادی طور پہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر نمبر 7 کے تحت لانا جو ہے انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ اس چیپٹر کے آرٹیکل 39 تا 51 میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ملک جارحیت کرتا ہے یا کسی ملک کی وجہ سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو تو سلامتی کونسل از خود نوٹس لے کر اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، جبکہ کشمیر کو جو اس وقت سٹیٹس ہے
وہ جو چیپٹر 6 کے تحت رکھا گیا ہے، جس کے آرٹیکل 33 تا 38 تک تنازعات کے حل کے لیے باہمی بات چیت پر زور دیا گیا ہے۔ کسی ایک ملک کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان لاکھ بار مذاکرات پکارتا رہے، بھارت کی اگر مرضی نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا، مگر آج کے حالات میں انصاری صاحب جب پاک بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں تو مسئلہ کشمیر پر ایٹمی جنگ کا بھی خطرہ موجود ہے، اور اس خطرہ کو حکومت دنیا میں اجاگر کر سکتی ہے۔ اس سے عالمی امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے سلامتی کونسل از خود کارروائی کا حق محفوظ رکھے، اور سب سے پہلے کشمیر ایشو کو چیپٹر 7 کے تحت لانے کے لیے کوئی قرارداد جو ہے وہ سلامتی کونسل میں لائی جانی چاہیے۔ پھر دوسرا انصاری صاحب اس کا پہلو یہ ہے کہ گزشتہ 71 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارت اور پاکستان کے جو درمیان جو ہیں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان مذاکرات کا ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کشمیری کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس خطے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ضرورت تو اس امر کی ہے کہ یہاں پہ سہ افریقی مذاکرات ہوں، پاک بھارت اور کشمیری اس میں ایک میز پر شامل ہوں، یا اقوام متحدہ کا جو نامزد مشن یا ایلچی جو ہے وہ پاکستان، بھارت اور کشمیریوں سے بات چیت کرے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ پنڈت جواہر لال نہرو انہوں نے جا کر خود یہ عالمی برادری سے وعدہ کیا تھا۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں اس کا ثبوت دیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں سینکڑوں ممالک کے جس پہ ضمانت کے لحاظ سے دستخط موجود ہیں، وہ ضمانت دیتی ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر، ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ باسی اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ حبیب اللہ خان صاحب، یہ آپ نے ایک خلاصہ پیش کیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ عدلیہ کا سال کہا جا سکتا ہے 2022 کو، اب جو عدلیہ کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی تو نہیں ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ انصار صاحب، ابھی بھی کوئی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ایک ڈیسیژن موجود ہے، اور اس میں جو غالباً جو شریعت کورٹ ہے اس میں ایک عالم جج جو ہے اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک عالم جج جو ہے وہ لگایا جائے گا، تو وہ ایک تقرری مزید بھی متوقع ہے۔ لیکن جو معمول کے معاملات تھے وہ بری طرح سے ہم نے دیکھا گزشتہ 2 سالوں میں کہ اکثر جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے جو ہے وہ سٹے لے لیا اپنی ٹرانسفر کے خلاف ہائی کورٹ سے، اور پھر وہ ٹیکنیکلی پرابلم یہ تھی کہ وہ صرف چیف جسٹس جو تھے وہ ہائی کورٹ میں تھے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا جج نہیں تھا، تو اس کے لیے بینچ بننا ضروری تھا، ٹیکنیکلی قانونی تقاضا تھا۔ تو کیونکہ وہ ججز کی اسامیاں خالی تھی، وہ نہیں بن سکتا تھا، تو وہ ایک اس التوا کا جو ہے وہ حکومت کی ریٹ بھی چیلنج ہو رہی تھی، اور جو ہے وہ سیاسی اور یہاں جو برادری کے تعصبات اس طرح کی علائشیں ہیں ان کی نظر یہ معاملہ ہو رہا تھا گزشتہ 2 سال سے۔ تو اب شریعت کورٹ میں صرف ایک جج صاحب عالم جج کی، جی ہاں، یہ جو عالم بھی ہوں جی ہاں وہ خالی ہے، باقی فل ہیں تمام پوسٹیں۔ جی بالکل صحیح ہے جناب۔ تو اب ہم چلتے ہیں پروگرام میں، جو مہمان ہمارے شریک ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف دفاعی تجزیہ کار، پاکستان کے انتہائی مدبر قسم کی شخصیت جناب جنرل عبدالقیوم خان صاحب نے۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جنرل عبدالقیوم صاحب، ہندوستان نے اندیا دیا ہے کہ 2023 میں جو G20 ممالک کی کانفرنس ہو رہی ہے ہندوستان میں، اس کا ایک سیشن جو ہے وہ سری نگر کے اندر انلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں ہوگا۔ اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں، یہ انڈیا کی ان شدتوں میں سے اور شرارتوں میں سے ایک ہے جو وہ ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ وہاں میٹنگ کرانے سے تو آپ کا لیگل رائٹ کشمیر پہ بالکل نہیں بن سکتا۔ آپ تو یہ وہاں اگر اس طرح کا اجلاس ہوگا تو یہ UN کے چارٹر کی وائلیشن ہوگی اور ان ریزولوشنز کی وائلیشن ہوگی جو یونائٹڈ نیشن نے پاس کی ہوا ہے۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے
اور ان لوگوں کے ساتھ پرامس کیا ہوا ہے کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا حق خود ارادیت دیا جائے گا، اور اگر آپ نہیں دے رہے اور ان کو قید و بند کی صحبتوں کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے، ریپس ہو رہے ہیں، زندہ درگور بھی کئی لوگ انہوں نے کیے ہیں، مار بھی دیے ہیں، اور بہت سے لوگ ڈس اپیئرڈ ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، تو وہاں G20 کا کر کے تو کیا امپریشن دینا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں آپ کا ریڈیو بھی اور ریڈیو پاکستان بھی اور ہمارے ابلاغ کو ضرور اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ہماری ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ایمبیسڈرز اور ہائی کمشنرز ہیں بین الاقوامی سطح پہ مختلف ملکوں میں، اور خصوصاً یہ G20 کے کنٹریز میں، یہ وہاں بھی ہائی لائٹ کیا جائے کہ وہاں ایسی میٹنگ کر کے تو ہندوستان ایک اور اشتعال انگیز حرکت کرے گا، اور میرے خیال میں یہ ان کے زخموں کے اوپر، جو کشمیریوں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ تو بین الاقوامی برادری بجائے اس کے کہ انڈیا کو شرم دلائے اور یہ بتائے کہ انسانی حقوق کو آپ بالائے طاق نہ رکھیں اور ان کی دھجیاں نہ اڑائیں، تو آپ اگر وہاں جائیں گے تو انڈائریکٹلی آپ ان کے موقف کی سپورٹ کر رہے ہوں گے، جو کہ باعث شرم ہوگا پوری دنیا کی کمیونٹی کے لیے، بیکاز دس ول بی اگینسٹ دی یونائٹڈ نیشن چارٹر اینڈ ریزولوشنز۔ جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ نئے جو پاکستانی آرمی چیف ہیں جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے تعیناتی کے بعد پہلا دورہ ہی لائن آف کنٹرول کشمیر کا کیا، اور ان کا جو میسج تھا، جو اس کی فلیشنگ لائن تھی، وہ یہی تھی کہ ہندوستان جو ہے کسی بھی قسم کی کشمیر کے اوپر ایگریشن کرے گا تو ہم اندر گھس کے ماریں گے انڈیا کو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو عرصے بعد ہمارا جو قومی جو ایک بیان ہوتا تھا، یہ دوبارہ جو ہے اس کو ریوائیو کیا ہے جنرل صاحب نے، اس سے کشمیریوں کے لیے ایک پازیٹیو میسج ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو آرم فورسز کا سپہ سالار ہے وہی نہیں، بلکہ ایک سپاہی اور پاکستانی ایک مجاہد اور ہر پاکستانی کے دل میں کشمیریوں کے لیے ایک محبت کا جذبہ ہے اور ایک ہماری ہمدردی کا جذبہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ سیاسی اور یہ بین الاقوامی جو حقوق دیے گئے ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے وہ کو ملنے چاہیے۔ تو اس لیے نئے آرمی چیف کا یہ بیان بہت خوش آئند تھا، اور انہوں نے صحیح ترجمانی کی ہے نہ صرف افواج پاکستان کی بلکہ پوری قوم کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے اگر کوئی ایسی حرکت کریں گے تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، لیکن پاکستان وار مونگرر نہیں، پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحیت کے کوئی عزائم نہیں رکھتا، لیکن پاکستان یہ ضرور مصمم ارادہ رکھتا ہے کہ ہماری سرزمین کے اوپر یا ہمارے خلاف ہماری سوورینٹی پہ کو اٹیک کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ کشمیر کے اندر موومنٹ جو ہے وہ ان کی انڈیجنس موومنٹ ہے، یہ ان کی اپنی برہان وانی جیسے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور اپنا خون دے رہے ہیں، اور یاسین ملک جیسے لوگ اپنی یوتھ کو جیلوں میں گزار رہے ہیں، تو وہ ایک مصمم ارادے کے ساتھ ایک ان کی جو ول ہے ٹو فائٹ، ان کی جو کاز ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ سیاسی طور پہ بھی اور سفارتی طور پہ بھی اور اخلاقی طور کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے۔ جنرل عبدالقیوم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام راجہ صاحب۔ جنرل صاحب، ہمارے ایک لسنر ہیں علی سوجل راولہ کوٹ سے، سماجی رہنما افسر صدرالرضی صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے کہ G20 ممالکہ سری نگر میں اجلاس گجرات کے قصاب مودی کو کشمیریوں کے قتل عام کا لائسنس دینے کے مترادف ہوگا، اس پر عالمی دنیا خاموش کیوں ہے؟ نہ صرف سارے پورا پاکستان اور ہر طبقہ فکر کا بندہ، ہر صوبے کا بندہ، ان سب کے دل میں کشمیریوں کے لیے ایک محبت ہے، اور یہ جو G20 کی میٹنگ کا کوشچن انہوں نے اٹھایا ہے یہ بالکل جائز ہے، بیکاز یہاں یہ میٹنگ اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو یہاں آ کے میٹنگ کریں گے وہ بھی شریک جرم ہو جائیں گے۔ دیٹ مینس کہ وہ بھی ہندوستان کی
یہ جو مسلم کش پالیسی ہے اور یہ جو اقلیتوں کے اوپر اور جو لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے کی جو ان کی ہے، اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کھڑے ہیں، اور ہمیں پرزور اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنی چاہیے، اور یہ انشاءاللہ۔ آخری بات سر کہ اس وقت پاکستان بھی ایک مشکل صورتحال، معاشی صورتحال سے نبرد آزما ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو کیا اس پہ کوئی قومی کانفرنس بلانی چاہیے؟ اس پہ کیا کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی پاکستان اپنا احتجاج جو میسج ہے پوری دنیا تک، اقوام عالم تک ڈسیمینیٹ کر سکے؟ سب سے پہلے تو ہماری پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کے اوپر کشمیر کے اوپر بحث ہو، اور اس پوائنٹ کو ضرور لیا جائے کہ G20 کی میٹنگ وہاں کیسے ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اسلام آباد کے اندر جو ایمبیسڈرز ہیں کنٹریز کے، ان کو بلا کے بریف کیا جائے اور اپنی جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے۔ نمبر 3، بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں ان کنٹریز میں، وہ بھی وہاں اس کو اٹھائیں، اور پریس کے اندر بھی ہم اس کے اوپر احتجاج کریں۔ بالکل صحیح۔ جنرل صاحب، اس وقت انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے عوام براہ راست آپ کی آواز سن رہے ہیں، آزاد فضاؤں سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ قطع نظر اس کے کہ اس کا کس جماعت سے تعلق ہے، کس صوبے سے تعلق ہے، میں آپ کو یہ وثوق سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری ہمدردیاں ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے اندرونی مسائل ضرور ہوں گے، معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، لیکن یہ زندہ قوموں کے اندر یہ لگا رہتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی کشمیریوں کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ اور جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، ہم کشمیر کو اپنی شارک سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ اپنے طور پہ دعا گو بھی رہیں، اور ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر ڈپلومیٹکلی بھی پوری ایفرٹ کریں گے۔ میں پرائم منسٹر کے اسپیشل انوائے آن کشمیر کے طور پہ جب میں سینٹ میں تھا ایز اے سینیٹر، تو میں برطانیہ گیا تھا، اور وہاں جا کے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں، ہاؤس آف لارڈز کے اندر مختلف آفیشلز کو، برمنگھم میں، مانچسٹر میں جو برٹش ایم پیز تھے ان کو تیار کیا، اور باقاعدہ ہم نے ایک ڈسکشن ہاؤس آف کامنز میں کرائی تھی کشمیر کے اوپر، اور ابھی بھی ہم حاضر ہیں، ہر وقت انشاءاللہ اس آواز کو بلند کریں گے۔ حوصلے بلند رہنے چاہیے، وہ ایک قرآن ورس ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ، نہ دل چھوڑو، فتح اللہ کے کرم سے آپ کی ہوگی، فتح کشمیریوں کی ہوگی۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور جس کاز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس وہ کاز ایک بڑی پاکیزہ ایک مشن ہے، اور وہ حق ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کا۔ یہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے، اور ان کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے پچھلے 70-75 سالوں میں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان کو آزادی ملے گی اور یہ اپنے فیصلے خود کریں۔ جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، ہماری رہنمائی کرنے کا بہت شکریہ سر۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی جنرل صاحب کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت تجاویز ہیں، اور یہ تجاویز ایسی ہیں کہ انہیں اٹس اے سارٹ آف ورکنگ پلان، پورا ورکنگ پلان ہے۔ اس پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو مل بیٹھنا چاہیے، اور جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ اس پہ بلایا جانا چاہیے۔ پھر بیرون ملک جو ہمارے سفارتخانے ہیں، ہمارے جو سفارتکار ہیں، انہیں اس پہ جو ہے اس معاملے کو پورے زور سے اٹھانا چاہیے۔ اور سب سے مطلب قریبی ترین چیز کہ اسلام آباد میں جتنے ایمبیسیز موجود ہیں ممالک کی، ان سب کو آپ جا کے کال کریں، ان سب کو جا کے آپ بتائیں کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ بات ان کی کہ اگر لیٹ سے کہ G20 ممالک سری نگر کے اجلاس میں خدا نہ خواستہ شرکت کرتے ہیں، تو یہ گویا وہ اپنی ہی قراردادوں کی نفی کر رہے ہوں گے، یہ غیر قانونی۔ خیر صاحب، یہ یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر کی بھی وائلیشن ہوگی۔ اور دوسرا بڑا خوبصورت کوشچن کیا تھا جناب افسر سدوزائی صاحب نے کہ یہ تو سمجھیں کہ ایک جو مودی سرکار ہے انہیں کشمیریوں کے جو قتل کا لائسنس ہے وہ جاری کرنے کے مترادف ہوگا وہاں پہ اجلاس ہونا۔ ویسے اور ان ممالک کے انصار صاحب پھر ساکھ کیا رہ جائے گی جمہوری کے، ایک آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں کتنے
لاکھ کشمیری جو ہیں وہ جانوں کی نذرانے دے چکے ہیں. ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں وہاں پہ روندی گئی ہیں. اور جنرل عبدالقیوم صاحب نے مطلب بتایا کہ جب یہ اسپیشل انوائے ٹو پرائم منسٹر سینیٹر کی حیثیت سے انہوں نے برطانیہ جا کر ایمنسٹی انٹرنیشنل سے ملاقات کی, ہاؤس آف لارڈز, ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف کامنز میں بحث کروائی انہوں نے. جی یہ بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا انیشیٹو ہے. جنرل عبدالقیوم صاحب جو ہیں انصار صاحب, ان کا بڑے محب وطن نہ صرف پاکستانی دیکھیں کہ اتارے خود کے وہ سیاچن سے لے کے بھمبر تک ہر جگہ کشمیر میں اپوائنٹ رہے ہیں. جی ہاں بے شک وہ اس چپے چپے سے واقف ہیں اور اس معاملے کا بھی انہیں بہت ادراک ہے اور اس حوالے سے بڑے کانشیس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بڑی سنہری تجاویز ہیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور جو جنرل عاصم منیر صاحب کا لائن آف کنٹرول کا سب سے پہلا دورہ کرنا اور پھر اتنا سخت قسم کا کرارا قسم کا ہندوستان کو جواب دینا, رائے صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ انصار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت کا عمل ملک ہے اور پاکستان کو یہی سوٹ کرتا ہے اور انہیں اسی طرح جواب دینا چاہیے. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں نے اسے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. لوگوں کے لیے ایک دوبارہ ایک امید پیدا ہوئی ہے, ان کے مرال انصار صاحب بلند ہوئے ہیں. اچھا راجا حبیب اللہ خان صاحب, کیا اس پہ شہباز شریف صاحب کو تمام پارٹیز کی کانفرنس ایک بلانی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ انصار صاحب دیکھیں کشمیر ایشو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس قدر بھی سیاسی جماعتوں میں اپنے اختلافات ہیں یا ہوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کشمیر ایشو واحد ایشو ہے جس میں آزاد کشمیر کی حکومت اور اپوزیشن اور اسی طرح پاکستان میں جو ہے وہ پاکستانی عوام اور جو ہمارے سینیٹر ہیں, ممبران اسمبلی ہیں, ہماری گورنمنٹ اپوزیشن, سب لوگ کشمیر ایشو پہ متفق ہیں. اور یقیناً ہم توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف جس جرت مندی سے انہوں نے تاریخی خطاب کیا جنرل کونسل میں اپنا پہلا خطاب, اسی طرح وہ اس معاملے پر بھی انیشیٹو لیں گے اور قوم کو اس پہ اعتماد میں لیں گے اور کشمیری کو بھی اعتماد میں لیں گے. اور ہمارا جو ڈائسپورا اس وقت برطانیہ, یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ, سعودی عرب, پوری دنیا میں ڈائسپورا رہتا ہے, کشمیری پاکستانی رہتے ہیں, 1 کروڑ سے زائد 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب تعداد ہے ان کی. ان کو بھی اس حوالے سے اگر ہمارا پاکستان کا دفتر خارجہ اکوپ کرے تو بہتر طریقے سے, مؤثر طریقے سے وہ ان G20 ممالک کے اندر احتجاج بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں انصار صاحب یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں جو ہمارے تارکین وطن ہیں, اوورسیز کشمیری یا ڈائسپورا جنہیں ہم کہتے ہیں, ان پہ مزید ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اور دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی بڑا مناسب ہے کہ مئی میں جو ہے وہ بھارت سری نگر میں میزبانی کرنا چاہتا ہے G20 ممالک کی, تو اس میں ٹائم بھی ہے. تو اس میں اگر تمام جو ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں وہ انیشیٹو لیں اور اس میں مظاہرے ہوں, یونائٹڈ نیشن میں, سلامتی کونسل میں, جنرل کونسل میں جو ہے باقاعدہ وہاں پہ اس چیز کا باور کروایا جائے اور احتجاج کیا جائے, تو یقیناً جو ہے یہ اجلاس منسوخ بھی کروایا جا سکتا ہے اور کشمیری کو ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے. جی چلتے ہیں اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے مہمان کی جانب. ریڈیو فورم میں جنید انصاری, راجا حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے برسلز بیلجیم سے کشمیر کونسل یورپ جناب علی رضا سید صاحب نے. علی رضا سید صاحب, اس وقت جنرل عبدالقیوم صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان نے اناؤنس کیا ہے کہ G20 ممالک کی جو کانفرنس انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے اس کے کچھ سیشن جو ہیں انہوں نے سری نگر میں کرانے کا اعلان کیا ہے. تو جنرل قیوم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پاکستان کو پوری دنیا میں آواز اٹھانی چاہیے اور ہمارے اوورسیز ڈائسپورا کو, تمام امبیسیز کو, ہائی کمیشنز کو اس پہ پوری دنیا میں بریف کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھارت مسلسل 75 سال سے اپنے ایک ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد سے وہ اپنا جو مضمون ان کا ایجنڈا ہے اس پہ وہ مسلسل تیزی کے ساتھ عمل درآمد کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کا ہو, چاہے وہاں نان کشمیریز کو جو اہم پوسٹ ہیں جموں کشمیر میں وہاں پہ لگانے کی ہوں, چاہے وہ بچوں کو اریسٹ کرنے کی ہوں, چاہے وہ
बेगुनाह लोगों को जेलों से निकाल के शहीद करने की हों, तो वो अपने एक मसलसल अपने एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से मौसर तरीके से जो काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कश्मीर काउंसिल EU यूरोप में इस मसले को उठा रही है, और हम ये यूरोपियन यूनियन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और भारत ये इसको लेजिटमेट करने के लिए वो वहाँ पे G20 की जो मीटिंग है, कोई वन ऑफ द सेशन वहाँ कराने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये ना हो, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है उसको एक मैक्सिमम वो करना पड़ेगा, एक मुहिम चलानी पड़ेगी, और उसमें तमाम जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान की उनको और कश्मीरी डायस्पोरा जहाँ जहाँ भी है उनको अपने दाई इस पे आवाज उठानी होगी। जनाब अली सैयद साहब, जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने ये बात भी कही है कि इसमें पाकिस्तान का अपर हाउस और लोअर हाउस के अलावा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर लाए अमल तरतीब देना चाहिए कि ये छोटी बात नहीं है, इस पे पाकिस्तान का इंतहाई ऊंचा एहतजाज करना बनता है। क्या समझते हैं आप इस पे? बिल्कुल, हमें मैक्सिमम जो हमारे अवेलेबल मीन्स हैं उनको इस्तेमाल करना होगा, और आलमी बरादरी को ये बावर कराना होगा कि भारत मसलसल एक गैर कानूनी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, और मैं समझता हूँ कि अगर कश्मीरी सारे डायस्पोरा जो है वो एक्टिव हो और वो इस मसले को अपने जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ पे उठाएं, और जो पाकिस्तान एम्बेसीज हैं उनको भी एक अहम रोल अदा करना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है वहाँ भी करारदाद भी पास करनी होगी। हमें इसमें जितने मीन्स अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करना होगा। अली सैयद साहब, चूँकि आप यूरोप में तशरीफ़ रखते हैं और यूरोप के चंद ममालिक जो हैं वो G20 का हिस्सा हैं, जर्मनी से लेकर मुस्लिम ममालिक हम देखते हैं जो ग्रेट इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर भी क्या जो कश्मीरी हैं अगर कुछ एहतजाज करें, उन वहाँ के हकाम तक की बात पहुँचाएँ कि ये कश्मीरियों के साथ जुल्म है, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी एक लिहाज से नफ़ी है जो कि इन्हीं ममालिक ने पास की हुई हैं, तो क्या इससे भी कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ सकता है। देखिए हमें अपना केस जो है वो सही तरीके से पेश करने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि ये अगर हम इसको सही तरीके से आलमी बरादरी के सामने या इन ममालिक के सामने रखें जो इसमें मैटर करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि एंड ऑफ द डे जो सच है उसी को फतह होती है। अली सईद साहब, आप चूँकि अरसा दराज से कई अशरों से आप कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के कैपिटल ब्रसल्स के अंदर आप 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन भी चला रहे हैं, मुख्तलिफ जो डेज़ आते हैं आप उन पे आज़ाद कश्मीर के सदर वज़ीर आज़म जो भी जिस भी पार्टी के हों आप इन लोगों को इनवाइट करते हैं, तो क्या समझते हैं कि आपकी जो मुहिम है, जो कोशिश है, उसके क्या असरात मुरतब हुए हैं अब तक? देखिए उसके असरात मुरतब हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन असल में जो सबसे बड़ा इशू है वो है जो हमारा वकील है पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी का है। पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली मजबूत होगा तो हमारी आवाज में एक वजन आएगा। जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बेहतर नहीं होती, तब तक हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अली रज़ा सईद साहब, यहाँ पर राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। अली रज़ा सईद साहब, श्रीनगर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उन्होंने बड़ा शदीद इस पे रद्द अमल दिया है कि अगर G20 ममालिक में स्पेशली जो यूरोपीय यूनियन है वो जो है उसकी जो जमहूरी साख है वो बुरी तरह से मुतासर होगी। वो अगर इस इजलास में आप देखें कि गुज़श्ता 71 सालों में किस तरह से जो है इंडिया ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के जो हकूक़ हैं उन्हें दबा रखे हैं, ये तो यूनाइटेड नेशन को जो चार्टर्ड है उसके भी ये वायलेशन है। और वो ममालिक जिन्होंने किरदार अदा करना था कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने में, वो अगर वहाँ पे जो है वो उस वहाँ इजलास का इनकाद होता है तो
عام جو کشمیری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو جو گجرات کا قصاب مودی ہے اس کے جو ہے وہ اسے قتل کا کشمیریوں کے قتل کا لائسنس جاری کرنے کے مترادف ہوگا. اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں راجہ صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عالمی برادری نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بہت سارے عوامل ہیں اور ان عوامل کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ کون سے عوامل ہیں جس میں جو ہمارا کیا رول ہے, ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہے سمجھنے کی. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے میرا نہیں خیال کہ ہم عالمی برادری کو جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کروا سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے, آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پاکستان کی جو پارلیمنٹ اور سینٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ اس میں آگے بڑھیں اور جو پاکستان ایمبیسیز ہیں باہر ان کو بھی ایک رول ادا کرنا پڑے گا. حالانکہ یہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ اپنی دائیں جتنی وہ کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو سپورٹ چاہیے اور وہ سپورٹ تبھی آئے گی جب آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک تحریک چلے گی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم پہ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں. جب کشمیری آواز اٹھائیں گے, جو ہماری حکومت ہے آزاد کشمیر کی وہ آواز اٹھائے گی, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو آزاد کشمیر کی ہیں وہ اٹھائیں گی, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق پڑ سکتا ہے. جناب علی رضا سید صاحب, جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی جو اکنامیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے بھی اثر پڑتا ہے ہمارے اس جسٹ موقف کے اوپر, تو گویا دنیا جو ہے مہذب دنیا, سو کالڈ جو سویلائزڈ ورلڈ ہے, وہ ہر چیز کو معیشت کے اکانومی کے پس منظر میں دیکھتی ہے. اخلاقیات, موریلٹی ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. دیکھیں موریلٹی ویلیو رکھتی ہے, لیکن جہاں اکنامک انٹرسٹ آتے ہیں اپنے ملک کے جو ان کی عوام کے مفادات جہاں جڑے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. تو ہمیں اس کو اس تناظر سے دیکھنا ہوگا کہ آج کی دنیا جو اس وقت کی دنیا ہے اس میں معاشی جو مفادات ہیں وہ ان کو پریورٹی دی جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں کی جو عوام ہے, یہاں کے جو سٹیزن ہیں, چاہے وہ یورپ کے ہوں یا ویسٹرن ورلڈ کے جو سو کال جو بڑی ڈیموکریسیز ہیں, تو ان میں جب ہیومن رائٹس کا ایشو آتا ہے, جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے, جب انٹرنیشنل لا کی بات آتی ہے, تو وہ اس پہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا. ان کو اپنا ایک موقف اپنانا پڑتا ہے اور سپورٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولیے گا کہ آج کی دنیا میں ہر جگہ جو بزنس انٹرسٹ ہے یا اپنے عوام کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ مد نظر رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پالیسی بناتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز کو بدلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کس طریقے سے ہم عالمی برادری کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں. جناب علی رضا سید صاحب, برسلز بیلجیم سے اس اہم موضوع پہ ہماری رہنمائی کرنے کا بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, علی رضا سید صاحب نے زمینی حقائق کے مطابق بات کی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصار صاحب, علی رضا سید صاحب ایک عرصے سے جو ہے وہ بحیثیت چیئرمین کشمیر کونسل یورپ جو ہے وہاں پہ جب بھی کوئی نیشنل ڈے آتا ہے, جب بھی کوئی اس طرح کا وائلیشن ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے, تو یہ ہمیشہ وہاں آواز بلند کرتے ہیں اور اپنا بڑا جاندار کردار وہاں پہ ادا کر رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے جس بات کی نشاندہی کی ہے, آپ کا بڑا ریلیونٹ کوسچن تھا کہ عالمی برادری جو ہے انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے بھی بڑی زمینی حقائق کے مطابق بات کی ہے کہ مسئلہ تو انصار صاحب ہمارا ہے, ریاست جموں کشمیر کے عوام کا مسئلہ ہے. تو ریاست جموں کشمیر کے عوام, یہاں بیس کے کیمپ کی جو حکومت ہے, یہاں کی جو لیڈرشپ ہے, انہیں بھی چاہیے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں, باقاعدہ ایک مہم شروع کریں. اچھا, آپ کی بیس سلطان محمود چودھری سے 1-on-1 ملاقات یہاں پہ ہوئی تھی, ارشد برقی, شیخ ارشد برقی صاحب نے عشائیہ رکھا تھا, اور آپ بتا رہے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے 3 اہداف تھے, جن میں سے سب سے پہلا کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا. جی تو اس پہ کیا کہتے تھے وہ؟ جی ان کا کہنا تھا کہ آپ دیکھیں, جب بھارتی پرائم منسٹر مودی جو جنرل کونسل
کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہیں. تو اس وقت انصار صاحب بحث سلطان محمود چودھری صاحب نے جو کشمیری کمیونٹی ہے وہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے اور دیگر جو نان مسلمز ہیں یا منارٹیز ہیں انہیں اکٹھا کر کے انہوں نے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہاں پہ کروایا امریکہ میں. اسی طرح وہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی گئے. یقیناً ان کا جو کشمیر ایشو کے حوالے سے کردار ہے وہ لائق تحسین ہے, لیکن اب جس طرح کی جو ہے بھارت نے وہاں پہ آئینی کھلواڑ کیا ہے کشمیر ایشو کے ساتھ, زبردستی اسے اپنے ساتھ شامل کیا 5 اگست 2019 سے, اور پھر اب اس کے حوصلے اتنے بڑے ہیں کہ اب وہاں پہ جو ہے وہ سری نگر کو میزبانی دی جا رہی ہے وہاں پہ G20 ممالک کے اجلاس کی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معاملہ جو ہے اسے انتہائی سنجیدہ لینا چاہیے. اس میں جنرل قیوم صاحب کی بھی بڑی خوبصورت تجویز ہے کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے اپر اور لوئر ہاؤس کا, اور پھر جو دنیا بھر میں ہمارے سفارتخانے, پھر اسلام آباد میں بھی دنیا بھر کے سفارتخانے ہیں, یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی وجہ نہیں اگر ہمارا کشمیری ڈائسپورا جو ہے حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ اور حکومت آزاد کشمیر ہے, یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشترکہ اجلاس بلوا کے تو یہاں پہ ممالک میں ترکی بھی شامل ہے رائے صاحب, ترکی بھی شامل ہے جی تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بھرپور ایک جارحانہ سفارتی مہم جو ہے لانچ کی جائے, اور اس میں جو یورپی ممالک ہیں, پھر جس طرح سے ترکی ہے اور دیگر جو ممالک ہیں, انہیں معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہیے کہ لاکھوں کشمیریوں کے جو ہے خون سے اور ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مودی سرکار کے, بھارت کے, کس طرح سے وہاں پہ خواتین کے حقوق جو ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے, کتنے لوگ وہاں پہ گمنام قبریں ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے اغوا کر لیے گئے ہیں. تو یہ انصاری صاحب دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جوائنٹ ایفرٹس کی جائیں, وقت بھی ہے, اور اس میں اگر اور ہندوستان کو مزید ننگا کرنے کا ہمیں ایک جو سنہری موقع دیا ہے ہندوستان نے خود. جی ہاں بالکل, تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور سفارتی مہم عالمی سطح پہ چلانی چاہیے. جی اور تو جناب چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. آج کا موضوع ایک تو جو ہم جائزہ لے رہے ہیں 2022 کا, اور اس کے ساتھ ہندوستان نے جو اناؤنس کیا ہے کہ G20 ممالک کی جو کانفرنس اس سال وہاں پہ ہو رہی ہے اس کا ایک سیشن یا چند سیشن جو ہیں وہ سری نگر کے اندر کروانے کا عندیہ دیا ہے. اس حوالے سے پوری دنیا میں احتجاج جو ہے کشمیری کر رہے ہیں, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ریڈیو فورم with جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب مشاہد حسین سید صاحب نے. کشمیر ایشو کے حوالے سے, کشمیر کیس کے حوالے سے آپ انٹلیکچوئل اتھارٹی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب, ہندوستان نے اناؤنس کیا ہے کہ اس وقت جو G20 ممالک کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے چند سیشن سری نگر میں وہ کروائے گا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ G20 کے سیشنز کو اگر آپ رکھیں گے سری نگر کے اندر, جو مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے, جو ایک متنازع ایشو ہے اور جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ انٹرنیشنل لا, تو پوری G20 کی کانفرنس متنازع ہو جائے گی. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ G20 کی کانفرنس آپ پھر رشیا نے قبضہ کیا ہے کرائمیا پر, آپ اس پہ کروا لیں, اتنا شوق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی G20 کے ممالک ہیں ان کو بوائک آؤٹ کرنا چاہیے یہ اجلاس, اور ان کو مذمت کرنی چاہیے اور اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اور ہماری سفارتکاری کا بھی یہ امتحان ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا کیس اجاگر کرتے ہیں اور دعوت کراتے ہیں جتنے ممبران ہیں G20 کے, کہ وہ ہرگز سری نگر پہ یہ نہ کریں. وہ سری نگر وہ جگہ ہے جہاں قتل عام ہو رہا ہے, جہاں بلیک آؤٹس رکھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے, جہاں ان کی 9 لاکھ فوج قابض ہے, جہاں ظلم ہو رہا ہے. تو اس ظلم کے ماحول میں G20 کا ہونا تو ایک شرمناک بات ہو. جناب مشاہد حسین سید صاحب, پروگرام میں آپ کے ساتھ اس وقت جنرل عبدالقیوم صاحب بھی موجود ہیں, اور جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس پاکستان کا جو ہے ان کا مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے, اور پاکستان کو تمام امبیسیز کے ذریعے G20 ممالک تک پیغام دینا چاہیے کہ یہ زیادتی ہے. بالکل صحیح, میں اتفاق کرتا ہوں جنرل قیوم صاحب سے, جو ایک تھنکنگ جنرل ہیں, جو دانشور بھی ہیں, جو میرے ساتھی اور دوست بھی ہیں اور کولیگ بھی.
माशाल्लाह। और हमें चाहिए फौरी तौर पर एक स्पेशल एनवॉइस भेजें G20 के जो ममालिक हैं उनके साथ भेजें और उसमें उनको बावर कराएं इस बात का। इशू है बैन अवी कवानीन का, इशू है इंसानी हकूक का, और इशू है एक कौम के साथ जुल्म का। तो अगर G20 जुल्म का हिस्सा बनेगी तो ये उनके लिए बड़ा शर्मनाक बात होगी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा टिका के हमें स्टैंड लेना चाहिए और इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जनाब मुशाहिद हुसैन सईद साहब, यहाँ रोजनामा जंग जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राधा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। मुशाहिद हुसैन सईद साहब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है श्रीनगर, उन्होंने इस पे बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है और उनका ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन की जो जमहूरी साख है वो इससे बुरी तरह से मुतासर होगी अगर वो श्रीनगर में जो है वो इसका इनेकाद करते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमतें हैं और जो हमारा डायस्पोरा है उन्हें इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? ये पहला तो फर्ज है हुकूमत पाकिस्तान का कि ये अपना केस आगे लेके चले, उसको पावर कराए, और जितने G20 के ममालिक हैं हिंदुस्तान के अलावा 19 जो हैं उनसे आप स्पेशल नुमाइंदे भेजें और उनसे ये अपना। दूसरा जो है यूनाइटेड नेशंस और जो खास तौर पे यूरोपियन यूनियन है ब्रसेल्स में, उनसे करें। तीसरा है ये इशू डायस्पोरा का। मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर हुकूमत से ये बालातर होकर बात है क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू का मामला है और इसमें पाकिस्तानी रियासत भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमें एक मुनज़्ज़म कैंपेन होना चाहिए ताकि पता चले कि ये इस किस्म की हरकत को कोई कबूल नहीं करेगा, अनएक्सेप्टेबल है। आप ये भी कहें कि फिर कल को G20 का इजलास क्राइमिया में क्यों नहीं कराते जहाँ रूस ने कब्जा किया है यूक्रेन पर। उधर रूस के कब्जे जो यूक्रेन पर हो रहा है उस पर तो इतना शोर मच रहा है, हिंदुस्तान ने जो कब्जा किया है कश्मीर पर उस पर खामोशी है। तो ये दोहरे मेयार क्यों है, ये भी हम बावर करें। कल को फिर कहेंगे यरूशलेम में करा दें G20 की मीटिंग और बैतुल मुक़द्दस में करा दें जो कब्जा किया हुआ है। तो हम कब्जे को एक्सेप्ट नहीं करते, ये यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं और ये बात हम आगे लेके चलें और हमें मौका मिल गया है कि हम हिंदुस्तान का जो असली चेहरा है वो बेनकाब करें। जनाब मुशाहिद हुसैन सईद साहब, आपने कीमती वक्त दिया, हमारी रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जी राधा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहते हैं मुशाहिद हुसैन सईद साहब, एक थिंक टैंक, वन मैन आर्मी, अगर हम देखें नज़रियात के लेवल पे दुनिया में जहाँ भी कश्मीर पे बात होती है आप बड़ा लाउड बोलते हैं इस पे। जी अंसार साहब, आप देखें मुशाहिद हुसैन सईद जो हैं वो एक साफ़ी भी हैं, वो एक सियासतदान भी हैं, वो एक सफारतकार भी हैं, दानिश्वर भी हैं और कश्मीर इशू पे मैं समझता हूँ कि वो एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। बड़े साहिब उनकी तजावीज़ हैं, इन पे मैं समझता हूँ कि मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो चलने की जो है वो करना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। और ये ऐसा वक्त है कि इसमें मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव लेना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को भी, और एक भरपूर और जारहाना मुहिम की अंसार साहब ज़रूरत है। राधा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम को आप कंक्लूड करेंगे। जो मेन टॉपिक हमारा रहा G20 ममालिक की हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस, श्रीनगर में गैर कानूनी सेशन कराने का हिंदुस्तान का इंतज़ार साहब, इस मौजू पे आज मैं समझता हूँ कि एक ये बड़ा आलमी सतह का ये प्रोग्राम था और इस पे इंतहाई हमारा जो एक दरीना कौमी मौक़िफ़ है कश्मीर इशू पे, इस पे मैं समझता हूँ कि मुमताज़ दफ़ाई तजियाकार जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, फिर इसी तरह चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद साहब, और अभी हमारे साथ बात कर रहे थे मुशाहिद हुसैन सईद साहब। तो बड़ी अंसार साहब खुल के बातें हुई हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं हमें उनके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जी, हमारा ये यकीन है कि खुदा के यहाँ, अल्लाह पाक के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। लाखों कश्मीरी शहदा की कुर्बानियाँ रंग ला कर रहेंगी। हिंदुस्तान जितनी मर्ज़ी ताकत इस्तेमाल कर ले, जितना मर्ज़ी सरमाया जो है वो इस्तेमाल में ले आए, इंशाअल्लाह ताला शहदा की, कश्मीरी शहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी से लेकर मकबूल बट शहीद तक जितने हमारे लोग कश्मीर की खातिर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर गए, हक़ व सदाकत पर अपनी जान की बाजी हार कर
انہوں نے ثبت کر دی قربانی کی ایک داستان. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.